बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। पाकिस्तानी खबरों पर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील से बात करूंगा। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, जो हमास का आपको हमला है, उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आई। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमले से 3 इसराइली फ़ौजी और हिजबुल्लाह ने वो तस्वीर भी जारी कर दी और अब ये लड़ाई लेबनान तक पहुँच चुकी है। रफ़ा का बॉर्डर खुल चुका है। अमेरिका ने इसराइल को गज़ा के हमले के लिए ख़बरदार किया, बल्कि पूरी तफसील फ़राहम की कि अगर उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो उनका क्या हाल होगा। और इसके साथ ईरान की हिकमत अमली अमेरिका समझ चुका है। अब ये बराह रास्त लड़ाई नहीं करेंगे, अपनी तंजीमों के ज़रिए इस निज़ाम को तबाह करेंगे। इसलिए अब ये मामला जो है वो ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ होता जा रहा है। फ़लस्तीन में एक हफ़्ते में इतने बच्चे शहीद हुए जितने यूक्रेन की तकरीबन 20 महीनों की लड़ाई में अभी तक नहीं हुए। इस जंग में 487 बच्चे सिर्फ फ़लस्तीन में। और गज़ा में आपको पता है अल-शिफा अस्पताल पर बमबारी, इस अस्पताल में इस वक्त तकरीबन 40,000 के करीब लोगों ने पनाह ली हुई है। इससे पहले अल-कुद्स अस्पताल पे भी हो चुकी है। और इस वक्त जो गज़ा का इंटरनेट सिस्टम है सारा बंद है, वहाँ ख़बरें आना मुश्किल हो रही हैं। हमास ने 2 अमरीकी जो उन्होंने अगवा का बंदे किए थे, मुग़वी, उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ था, छोड़ दिया है। और माँ बेटी का ये जो प्रोपेगेंडा था, इसके ज़रिए एक पैगाम इन्होंने भिजवाया कि देखें हम अपने लोगों को जिन्हें अगवा करें उनके साथ क्या सलूक करें। अमेरिका में 411 स्टाफ मेंबर जो यूएस कांग्रेस को एक ख़त लिखा गया बड़ी तादाद में गज़ा में जंग बंदी करवाने का। और ईरान ने जो अमेरिकी धमकियां वो नज़रअंदाज करके चाइनीज़ सिस्टम जो है वो GPS बेडू उसे एक्टिवेट किया है। और रूस ने भी अपने जो एटमी मिज़ाइल, बरियाज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल है, वो भी ख़बरों में आ रहा है कि वो लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रहे हैं। ये याद रखें इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल मिज़ाइल है, 12,000 किलोमीटर की रेंज रखने वाली एटमी हथियार लेके जाने वाली। और ये पूरे मगरिब को हर एक को इन्होंने हिला के रख दिया इस खबर से। और उसके साथ ही जो हाइपरसोनिक कंजाल मिज़ाइल है वो भी MiG-31 फाइटर्स पर इन्होंने लगा दिए हैं और परवाज़ें भी शुरू हो गई हैं। और ये नाकाबिल तस्खीर सिस्टम है, याद रखें। और ये क्यों हो रहा है, क्यों रूस की ये तैयारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसकी वजह यह कि इसराइल फ़लस्तीन का तनाज़ा जो वो अब बहुत से ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। ये जंग अब 2 ममालिक के दरमियान नहीं है, ये एक तीसरी आलमी जंग की तैयारियां और किसी भी वक्त हो सकती है। छोटी सी चिंगारी सिर्फ चाहिए। और उसकी वजह क्या है, देखें ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम रूस ने तैयार किया हुआ रखा हुआ है, अगर ये तनाज़ा बड़ा हुआ, यूरोप देखें एक पूरा बरआज़म ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट में है, अब मिडल ईस्ट भी आ चुका है। तो अमेरिका यूरोप की तरफ से अब अगर थोड़ा सा शिफ्ट हो तो फिर खुदा न ख्वास्ता क़यामत वाले मनाजर नज़र आएंगे। ये क़यामत आपको खैर फ़लस्तीन पे तो उस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में आपको याद होगा ये हथियार इस्तेमाल हुए। और अभी इसकी वजह अमरीकी बहरी बेड़े हैं जो बहिरा रूम और बहिरा अहमर में बरतानिया और अमेरिका ने खड़े किए हैं और रूस को ख़बरदार करने के लिए। तो रूस ने जवाब में कंजल मिज़ाइल MiG-31 पर लगा के अमेरिका को बताया कि अगर आप इनकी मुदाखलत में आ रहे हैं कि कोई और मुल्क आया तो हम आपके पीछे भी आ रहे हैं। ये बड़े जदीद मिज़ाइल हैं, इनकी बड़ी स्पीड है, ये आम मिज़ाइल से बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना रडार पे नज़र आते हैं, ना कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें टैग कर सकता है। और इस पर जितनी देर में वो ट्रैक करें, इसको देखें, उतनी देर में अपना काम कर जाता है। तो ये एक बड़ी चिंगारी है। अमेरिका मदद कर रहा है कि कोई बाहर से ना आए, तो रूस कह रहा है अगर आप आए तो फिर हम भी आए। ये मामला आप समझने की कोशिश करें। इस जंग को इसीलिए बंद करवाना चाह रहे हैं तमाम ममालिक सिवाय इसराइल के। पेंटागन को ये भी पता है अमेरिका को कि रूस के साथ चीन भी, क्योंकि वो भी अपने एटमी हथियारों में इजाफा कर चुके हैं। 500 एटमी हथियार चीन के पास मौजूद है। अब ये इतने अपने दिफा में आगे निकल चुके हैं, रूस और चीन इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि अमेरिका, अब ये मामला ही सारा वर्ल्ड ऑर्डर का आप जानते हैं। ये गज़ा की जंग, इसराइल की, फ़लस्तीन की, एक बहाने हैं इस तरह के। बाइडन ने इसराइली हुकाम को ग्राउंड ऑपरेशन पे क्यों राज़ी किया, यही वजह है। उसे पता है मामला किधर जाएगा, क्योंकि ईरान खुद सामने आ नहीं रहा, हिजबुल्लाह को फ्रंट पे ला रहा है। वो सामने डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे, हिजबुल्लाह के ज़रिए लेबनान से, जनूबी लेबनान से। अभी देखें वाशिंगटन पोस्ट ने तस्वीर की मदद से समझाया है इसराइल को कि ये सारी मालूमात जानने के बाद अब इसराइल भी इसी वजह से ऑपरेशन से डरा और ये ऑपरेशन बहुत बड़ा और बड़ा रिस्की ख़तरनाक काम हो सकता है। उसकी वजह देखें एक मुकम्मल, अगर आप एक नक्शा देखें, जो अभी एक साबिक जो अमेरिकी जनरल डेविड पैट्रियस, ये इराक में, अफ़गानिस्तान में एक सीनियर जनरल के तौर पर, फिर कंसल्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया, CIA का साबिक डायरेक्टर भी है, मतलब एक बड़ी नॉलेज वाला बंदा है इन जंगों के हिसाब से उनके लिए। इसने इसराइल को यह समझाया कि देखें आपने किसी सूरत में ग्राउंड ऑपरेशन का सोचना भी नहीं। एक तो कासिम ब्रिगेड वहाँ आपके लिए मसला बनेगी, हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाएगी। और इन्होंने जो गुरीला वॉर का एक पूरा निज़ाम उसको समझाया। ये अमेरिका का वो तजर्बा है, ये असेसमेंट है जो उन्होंने इराक में, अफ़गानिस्तान में की, और सबसे बढ़कर वियतनाम के बाद मोगादिशो, सोमालिया में भी ये इनके साथ हुआ है। और इसराइल को समझाने की कोशिश करें कि हम ये ब्लंडर मार चुके हैं और इसमें हमें कितना नुकसान हुआ, आप कैसे फंसेंगे। आपको याद होगा 1993 में अमेरिका ने मोगादिशो में, सोमालिया में, वहाँ अपने लोगों को निकालने के बहाने एक ऑपरेशन किया था। वहाँ पर 18 घंटे की लड़ाई हुई थी जिसमें 18 अमेरिकी
اور سینکڑوں کی تعداد میں جو صومالی تھے وہ مارے گئے. اور یہ خصوصی دستے تھے حالانکہ امریکہ کے, اسپیشل ایکسپرٹ تھے اس فیلڈ کے, جن کا کام ہی ہوتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے سیل ٹیم 6 ٹائپ کے. یہ جمہوریت کے نام پر وہاں امن کروانے گئے تھے. پھر ان گلیوں میں کیا ہوا, وہ خود جنرل پیٹریاس اور اسرائیل کو خبردار کر رہا ہے, انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دہائیاں لگ جائیں گی, آپ یہاں ایسے پھنسیں گے, اگر آپ یہاں گھسنے کی کوشش کریں تو پھر نکل نہیں سکیں گے, کیونکہ ان کا جو دفاع ہے, ٹیکنیکل حملے ہیں, اس کے بعد خودکش ان کے پاس وہ ہے, دھماکہ خیز آلات ہیں, سنائپر چھپے ہوئے ہیں, بوبی ٹریپس لگے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جگہ جگہ انہوں نے آتشی اپنے سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ درمیان میں جائیں گے, وہ دائیں بائیں سینٹر سے نکلیں گے. اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے جنگیں شہروں میں لڑی, صحراؤں میں لڑی, پہاڑوں میں لڑی, ہر جگہ انہوں نے حملہ کیا. اب اسی وجہ سے اسرائیل اب تک رکا ہوا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فرسٹریشن میں آ کے پھر رہائشی اسپتالوں کو, عمارتوں کو انہیں نشانہ بنا رہے ہیں, اور فلسطین کے لوگ قربانیاں دی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے روز ابھی وہ حماس کا رہنما خالد مشال وہ العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دے رہا تھا, تو اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے حملے کے بعد ہوگا کیا. اس نے کہا ہمیں یہ پتہ تھا کہ کیا ہوگا اور ہمیں قربانیاں بھی دینی ہیں, اور یہ قربانیاں صرف ہم نے نہیں دیں. اس نے ماضی میں بہت ساری اقوام کا ذکر کیا. اس نے کہا روس نے 3 کروڑ بندے دوسری جنگ عظیم میں دی, ویتنام میں 35 لاکھ لوگوں نے, امریکہ سے, پھر افغانستان نے لاکھوں شہادتیں دی, پہلے روس کے ساتھ لڑتے ہوئے, پھر امریکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے, پھر الجیریا میں آپ دیکھیں 60 لاکھ لوگ, وہاں 130 سال ہو گئے, مطلب یہ جو شہادتیں ہیں ان کی ساری. تو اب فلسطین کے لوگوں کے بارے اس کے لیے ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور ان شہادتوں کی ابھی تک اسرائیل میں 4500 کے قریب جو بظاہر بتا رہے ہیں 13,000 زخمی, لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک آپ کو پتہ ہے مسنگ ہیں, ملبے کے نیچے دبے ہوئے. تو شہید ہونے والوں میں بدقسمتی سے 90% لوگ سویلینز ہیں, اور 65% عورتیں اور بچے ہیں. مغرب تو کہہ رہے ہیں اپنی اخباروں کو, اپنے نیوز لیٹس کو, کہ عورتوں بچوں کا ذکر نہ کریں زیادہ, اور زور اس پہ رکھیں جو 1300 اسرائیل کے ہیں انہیں آپ بتائیں زیادہ کہ وہ سارے سویلین تھے اور یہ سارے ولن ہیں. تو ان کی زیادہ تعداد جو تھی حالانکہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی تھی اس میں. اب دیکھیں کوئی یہ سمجھ نہ رہا ہو کہ فلسطین کی طرف سے جواب نہیں آ رہا, اس کا ان کی طرف سے بھرپور جواب آ رہا ہے, لیکن دیکھ کون رہا ہے, ایران کی ملیشیا. ابھی لبنان میں حزب اللہ, ان کی طاقت آپ کو پتہ ہے حماس اور ان باقی تنظیموں سے 10 گنا زیادہ ہے, خود اسرائیل تسلیم کرتا ہے. اور وہ جنوبی لبنان میں وہاں سے باقاعدہ جو حملہ شروع ہوا اس میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے. اب یہ ایک نمبر یاد رکھیں, ان کا ایک نمبر ان کے 1000 کے برابر ہوتا ہے, یہ خود کہتے ہیں. 13 زخمی ہوئے, اسرائیل نے پھر بمباری کی اس کے جواب میں, اور یہ معاملہ لبنان کے بارڈر سے آگے نکل چکا ہے. اب یمن کی طرف سے دیکھیں 15 ڈرون حملے اور 4 کروز میزائل جو ہیں وہ امریکہ کے بحری بیڑوں پر بھی مارے گئے. تو لڑنے والوں کی دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ ہزاروں لوگوں کی تعداد میں لوگ ہیں, لیکن امریکہ اور اسرائیل کو نقصان شدید پہنچ رہا ہے. یہی وجہ دیکھیں ابھی تک وہ اسپتالوں اور رہائشی عمارتوں پر کیوں حملے کر رہے ہیں. ان کی اتنی فوجی گاڑیاں اور ٹینک اس وقت تباہ ہو چکے کہ اب مجبوراً امریکہ سے منگوانا پڑ رہے ہیں. ظاہر ہے مغربی میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا, گوگل کرے ڈھونڈے نہیں ملتا کچھ بھی ان کا. اسرائیل ایک بڑی امیر ریاست ہے, لیکن اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ انہیں فی الفور 14 ارب ڈالر امریکہ کو انہیں دینے پڑے, جبکہ فلسطین کو تو کچھ ملا بھی نہیں, ایک روپیہ بھی نہیں ملا, اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی طرف سے کتنی امیر ریاستیں ہیں یہ عرب ریاستیں, کوئی مدد نہیں کر رہے فائنینشلی, کوئی پیسے نہیں دے رہے, کچھ چھپ چھپا کے چھوٹے موٹے کر رہے ہوں. تو اس کے علاوہ ابھی امدادی رفاح بارڈر مصر کا کھلا جہاں سے 20 ٹرک جا رہے ہیں بارڈر کی امداد کے لیے. اب عرب میں اس وقت نوجوان محمد بن سلمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں نوجوان ہے, یہ فرنٹ پہ آ کے کھل کے بات کرے گا, اس مسئلے کو کسی طرح حل کرے گا, جس طرح اس نے بہت سارے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں. لیکن اب چونکہ وہ بادشاہی حکومت کا حصہ بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بادشاہت جب ہو تو پھر جنگوں میں حصہ لینا, جس طرح وہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے. عرب امارات کے صدر کی محمد بن زائد کی, ان کی آپس میں بڑی سخت ناراضگی تھی, لیکن وہ دیکھیں سعودی عرب پہنچ گیا, اور وہ اس لیے پہنچ گیا کہ وہاں جا کے یہ معاملہ آگے بڑھنا نہ شروع ہو جائے, کیونکہ یہ دونوں طرف سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف عوام ہے, دوسری طرف سے مغرب کا ان کے اوپر دباؤ ہے. محمد بن زائد بن نہیان جو ہے یہ محمد بن سلمان سے ملنے کیوں پہنچا, اس کی ناراضگی کیوں ختم ہوئی, حالانکہ عرب امارات کے صدر کی اسرائیل کی اتحادیوں میں سے آئی ہے. امریکی جہاز جو ہے وہ عرب امارات کی ملٹری بیسز پر موجود ہیں, اور ابراہم اکارڈ معاہدہ بھی انہی کے ساتھ ہوا ہے. ابھی 10 لاکھ اسرائیلی پچھلے 3 مہینوں میں عرب امارات کی ٹورزم سیاحت کر کے گئے ہیں, ان کے وہاں عبادت گاہیں کھلی ہیں, ان کے تعلقات اتنے گہرے ہو چکے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہر صورت میں جنگ بندی ہو اور فائدہ اسرائیل کو, ورنہ دیکھیں اس لڑائی میں عرب لیگ میں ایران انہیں آپشن دے رہا ہے کہ آپ تیل کی پابندی لگائیں, کہ سفیر نکالیں, سفارتی تعلقات چھوڑیں, ابراہم اکارڈ جیسے معاہدے کینسل کریں. ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے, لیکن یہ نہیں کرتے. آپ یہ دباؤ بڑھائیں تو بمباری کل رک جائے. اگر عرب امارات چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں یہ سارے, لیکن نہ یہ چاہتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں, کمزور ہیں, اوپر سے بزدل ہے. یہی وجہ ان کے سیاسی معاملات میں جو دیکھیں قطر میں عام طور پر ان کے دفتر کھلتے ہیں, وہاں مڈل جو مفاہمت کا دور چلتا ہے وہ اس دفعہ اسی لیے نہیں چل رہا. لیبیا نے دیکھیں کھل کے بات کی عرب لیگ کے اجلاس میں, کویت نے بڑی کھل کے اس نے کہا نکالو یہاں سے بچوں کو قاتل ہو تم لوگ, اور لیبیا کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو ہتھیار بھی دیں گے اور بھیجیں گے بھی, ان کی مدد بھی کریں گے.
اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے تو ان کو ہو، یعنی ان عربز کو، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے۔ اس نے کہا ایک دفعہ بارڈر کھلنے دیں، سب سے پہلے ہتھیار بھی پہنچیں گے، ہمارے جنگجو بھی پہنچیں گے، اور اس نے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہ اس نے تمام عرب لیگ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم فلسطین کے لیے لڑیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایسے ملک کی طرف سے آ رہا ہے لیبیا کے اپنے حالات آپ کو پتہ ہے بڑے تشویشناک ہیں۔ اب سیاسی طور پر اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے جنگ بندی، مطلب یہ جو گولہ باری بمباری یہ بند کرنی ہوگی۔ ترکی نے تو ہر اس کو متبادل ایک روٹ بنایا، طریقہ بنایا، امریکہ کو بھی 4 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، اور ان لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا ہونا۔ ان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ایسا نہیں ہونے دے رہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ اب حماس کے اندر بھی ان کے اعلیٰ درجے کے جو رینکس ہیں، اس دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ کیونکہ ان کے سیاسی اختلافات موجود ہیں، اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پر، اور کچھ جانتے ہیں یہ مسئلہ سیاسی طور پہ حل ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ اسرائیل کی حمایت میں بھی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، غدار موجود ہوتے ہیں اب تھوڑے تعداد میں، لیکن ہیں۔ اب یہ حملہ اسی لیے حماس نے اتنی رازداری سے کیا کہ چند لوگوں کو، صرف حماس کے لوگوں کو پتہ تھا، ان کے ہائی رینکس کے لوگوں کو بالکل کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایون کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو اور حزب اللہ کو بھی اس دفعہ انہوں نے بالکل اعتماد میں نہیں لیا، اور اعلیٰ قیادت کو بھی نہیں بتایا کہ انہیں ڈر تھا یہ حملے کو روک نہ دیں۔ جو حماس کا وہ سیاسی رہنما ہے اسماعیل ہانیہ، وہ 7 اکتوبر تک اسے کوئی معلومات نہیں تھی۔ اس کی آپ جو پولیٹیکل پلاننگ جو اس کے ٹرپس ہیں وہ دیکھیں تو 7 اکتوبر کو اس کی فلائٹ عراق کی کنفرم تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا یہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ سوچتا بھی نہ، لیکن اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے اب ساری دنیا میں دیکھ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ فلسطین کو یہ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے حماس کو خاموش رہنا چاہیے، ان کو نہیں بولنا چاہیے، اتنا وہ کرتے نہ یہ ہوتا۔ تو یہ تو وہی معاملہ ہو، آپ کے گھر پہ قبضہ ہو، مارا پیٹا جائے، آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو مارنے والے، قبضہ کرنے والے کو لوگ کہیں جی مت، اسے کوئی نہ کہے کہ مت کرو، لیکن آپ سے کہیں نہیں آپ جواب نہ دو، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ تو فلسطین میں آپ کو پتہ ہے لہو لہان ہے، بچے شہید ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بہنیں ماں کی آوازیں دے رہی ہیں، لیکن ہمارے اب اس وقت میں ہمارے اس لیے بات کروں، پاکستان میں کارگل کے فاتح بھی موجود ہیں، اسرائیل کی فوج بھی 6 لاکھ ہے، ان کی بھی 6 لاکھ ہے، یہ بھی ایٹمی قوت ہے، پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے، لیکن کیا ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ ان سے کہیں بس کر دو، حملے کرنے، بمباری کرنی بند کرو، ورنہ یہ صرف اتنا ہی کہہ دے ورنہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فلسطین مسلمانوں کا لہو، انسانیت کا لہو، بلکہ بچے، بزرگ، عورتیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ لاہور میں مینار پاکستان میں ناچ گانا، مجرے، گانے بجانے، مفرور اشتہاری کے پورا لاہور زبردستی ایک چکلے میں بنا دی۔ میں اس لیے ایک سخت الفاظ استعمال کروں کہ افسوس ہوتا ہے، کیا فائدہ ان کی بندوقوں کا اور ان کے گولے بارود اور یہ تجربے کرنے کا، ان کی طاقت کا، ان لوگوں کی باتوں کا۔ یہ دنیا کو آگے لگانا تھا، یہ خود ناچنے والے بنے ہوئے اس وقت۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے اتنے کمزور ہیں۔ یہ کمزور نہیں ہے، اللہ ان کی مدد اسی لیے نہیں کرتا، یہ طاقتور ہیں، ان کے پاس وسائل بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، یہ چاہیں تو مجبور بھی کر سکتے ہیں، مذاکرات بھی کر سکتے ہیں۔ آج بمباری بند ہو، ٹیبل پر بیٹھ کے 1967 کی قرارداد کے مطابق 2 ریاستی مسئلے کا حل نکالیں، معاملہ ختم۔ لیکن چونکہ یہ ڈالروں کے پجاری ہیں، ان کے بچوں کو امریکہ میں ویزے ملتے ہیں، داخلہ ملتے ہیں، پاپا جان کے پیزے ہیں، یہ اس سے آگے سوچتے نہیں ہیں۔ مسلمان حکمران عرب امارات وہ اپنی بادشاہی بچاتے ہیں۔ اب عرب امارات کے کہنے پر یہ جو ڈیل پاکستان میں ہوئی تو ظاہر ہے عرب امارات کے آگے تو یہ نہیں بولیں گے، عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، تو پھر سہولت کار ہیں، یہ سارے لوگ ایک جیسے ایک سیم پیج پہ ہیں۔ تو انہوں نے ویسے ہی دنیا کو اسلام کا قلعہ پاکستان بنا، جی اسلام کا قلعہ۔ امریکہ کی 2 جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی، دونوں پاکستان نے لڑی۔ فلسطینیوں کی ہزاروں لاکھوں زخمیوں کو امداد بھجوانا، یہ اسلام کا قلعہ امریکی سائفر کی حفاظت پہ اسلام کا قلعہ ہے۔ صرف امریکی سائفر آیا، اس کی حفاظت دیکھے کیسے کی گئی۔ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے پورا ملک انہوں نے دیکھے کیا کر دیا، 12 کروڑ عوام جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے کر دی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اندر سے پاگل ہوئے ہیں، یقین کریں پاگل ہوئے ہیں، تسلیم کر لیں۔ اسلام کا قلعہ بنایا جی، کشمیر، فلسطین، روہنگیا کے مسلمان تھے، اسلاموفوبیا، RSS، ان چیزوں پر کس نے بات کی؟ عمران خان نے، اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ 25 سال سے دہشت گردی کا شکار، 1 لاکھ بندہ پاکستانی دہشت گردی مارا گیا، لیکن دہشت گردی ختم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ موجود ہیں۔ ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا، نگران وزیر اعظم کاکڑ کہہ رہا تھا سرحدیں محفوظ ہیں ہماری، نہ فضائی سرحدیں موجود ہیں، نہ سوشل سیکیورٹی ہے، نہ ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے، نہ جان کی سیکیورٹی۔ وہ تو بھائی پھر آپ نے اتنی بڑی دکان کس کے لیے کھولی ہوئی ہے؟ ویسے کیا ڈرامے لگائے ہو آپ نے؟ سیدھی طرح اس کو کالونی بنا دیں چین کی، بیچ دیں اس کو اگر آپ سے نہیں چلتا۔ اس لیے نہیں چلتا کہ جو لوگ اس کے اصل رکھوالے انہیں اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیتے، اور جو چور ڈاکو انہیں آگے اوپر بٹھا دیتے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ میرا پیورلی آپ کو پتہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کی آواز بھی کوئی نہیں دنیا میں، تو اس لیے آپ کو یہ رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے انشاءاللہ انسان ہونے کے ناطے، اچھا مسلمان سے بھی زیادہ انسان ہونے کے ناطے، کوئی انسانیت کس وقت ظلم ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ خبریں دینی ضروری ہے۔ اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے جو ہو رہا ہے ناٹک ڈرامہ اس پہ۔
اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت کے لیے بھی اللہ حافظ.